बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट मोइन अहमद। CNN न्यूज़ के हफ्तावार बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले हेडलाइंस। बरतानिया में गैर कानूनी तारकीन वतन और उन्हें मुलाजमत देने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। होम ऑफिस का कहना है कि गैर कानूनी रहाइश और काम करने के रुझान को खत्म करना जरूरी है। गैर कानूनी तारकीन वतन को काम देने पर भारी जुर्माने और कैद की सजा भी मुतवक्के है। बरतानिया में चाकू जनी और दीगर जराइम में इजाफे की रोकथाम के लिए मुहिम का आगाज। यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम में प्रोताहिट के नाम से मुहिम का आगाज। शुरका का कहना था कि बरतानवी अमन के लिए कम्युनिटीज में भाईचारे की फिजा कायम रखना जरूरी है। प्रोफेशनल फाइटर लीग में हिस्सा लेने का एजाज पाकिस्तानी नयाद बरतानवी बॉक्सर हैदर खान के नाम। वर्मिलियन हॉल में हैदर खान के एजाज में इस्तकबालिया तकरीब का खुसूसी एहतमाम। हैदर अली का कहना था कि PF लीग वर्ल्ड चैंपियन बनकर अपने वालिदैन का नाम रोशन करूंगा। क्रिसमस के मौका पर खिदमत सेंटर की जानिब से बुजुर्ग शहरियों के एजाज में डिनर का एहतमाम। क्रिश्चियन कम्युनिटी के मुस्तहिक अफराद को फूड बैग्स और तोहफे तहफ से नवाजा गया। मसीही बिरादरी ने खिदमत सेंटर की टीम और सोफिया बांसी का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान में प्रॉपर्टी में सरमायाकारी के सुनहरे मौके मौजूद हैं। MGI पैराडाइज के बानी मंसूर शफीक ने सरमायाकारी को कामयाबी का जीना करार दिया। उनका कहना था कि ओवरसीज कश्मीरी और पाकिस्तानी अपने वतन में सरमायाकारी को फरोग दें। कल्चर यूनाइट के ज़ेरे एहतमाम UK भंगड़ा अवार्ड 2024 का शानदार जश्न। मुख्तलिफ सलाहियतों की बिना पर आर्टिस्ट को वोटिंग के जरिए अवार्ड्स दिए गए। तकरीब में गुलकारों, रकासाओं और मौसीकारों ने अपनी परफॉर्मेंस से शुरगा को खूब महसूस किया। भारतीय वज़ीर खारजा की वाशिंगटन आमद पर सिख रहनुमाओं का अमरीकी महकमा खारजा के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि भारतीय वज़ीर खारजा पर सिखों के खिलाफ इक़दामात पर पाबंदियां आयद की जाएं। मुजाहिरीन ने भारतीय परचम पर तलवारों से हमला करके शदीद गुस्से का इजहार किया। जी, हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। Pak Makkah Meat Limited, UK's best quality meat, approved from HMC. Enjoy safe and healthy halal meat at fair value. The name of trust and reliability in UK and across Europe. Pak Makkah Meat is following all the healthcare SOPs. 162 to 194 Bishop Street, Birmingham, B57EJ. Contact 0121 622 1497. Help us raise awareness about renal health. Support Global Kidney Foundation and improve the lives of kidney patients. Give hope, give life. We are Global Kidney Foundation. जी, हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि बरतानिया में गैर कानूनी तारकीन वतन और उन्हें मुलाजमत फराहम करने वाले अफराद के खिलाफ हुकूमत ने बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का आगाज कर दिया है। इस मुहिम का मकसद गैर कानूनी रिहाइश और काम करने के रुझान को खत्म करना है और बरतानिया की इमिग्रेशन कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाना है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। बरतानिया में गैर कानूनी तारकीन वतन और इन्हें मुलाजमत फराहम करने वाले अफराद के खिलाफ हुकूमत ने बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का आगाज कर दिया। इस मुहिम का मकसद गैर कानूनी रिहाइश और काम करने के रुझान को खत्म करना और बरतानिया के इमिग्रेशन कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाना है। बरतानवी होम ऑफिस के मुताबिक इस क्रैकडाउन के दौरान मुख्तलिफ शहरों में छापे मारे गए और मुतअद्दिद गैर कानूनी तारकीन वतन को हिरासत में लिया गया। हुकाम का कहना है कि जिन कंपनियों या अफराद ने इन तारकीन वतन को मुलाजमत फराहम की, इनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत ने खबरदार किया है कि गैर कानूनी तारकीन वतन को मुलाजमत फराहम करने वाले आजरीन को भारी जुर्माने और मुमकिन तौर पर कैद की सजाएं दी जा सकती हैं। बरतानवी कानून के मुताबिक आजरीन पर फी गैर कानूनी मुलाजिम 20,000 पाउंड तक जुर्माना आयद किया जा सकता है। होम ऑफिस के तर्जुमान ने कहा कि गैर कानूनी तारकीन वतन की मौजूदगी न सिर्फ मुकामी लेबर मार्केट पर असरअंदाज होती है बल्कि इससे दीगर समाजी मसाइल भी जन्म लेते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ये मुहिम बरतानिया के इमिग्रेशन निज़ाम
کو مضبوط اور مؤثر بنانے کی کوشش کا حصہ ہے۔ کریک ڈاؤن کے دوران متاثر ہونے والے تارکین وطن کا کہنا ہے کہ وہ اپنے خاندانوں کا پیٹ پالنے اور بہتر مستقبل کی تلاش میں برطانیہ آئے ہیں، لیکن اب انہیں سخت حالات کا سامنا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ غیر قانونی تارکین وطن کے ساتھ ہمدردانہ رویہ اپنائیں اور انہیں قانونی حیثیت فراہم کرنے کے مواقع فراہم کیے جائیں۔ ماہرین کے مطابق اس کریک ڈاؤن سے برطانیہ کی معیشت کے مختلف شعبے متاثر ہو سکتے ہیں، خاص طور پر وہ صنعتیں جہاں غیر قانونی تارکین وطن کی بڑی تعداد ملازمت کرتی ہے، جیسے تعمیرات، زراعت اور خدمات کا شعبہ۔ برطانوی حکومت کا یہ اقدام امیگریشن قوانین کے نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے اہم قرار دیا جا رہا ہے، لیکن اس کے سماجی اور انسانی پہلوؤں پر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ کریک ڈاؤن کے نتائج آنے والے دنوں میں واضح ہوں گے اور یہ دیکھنا اہم ہوگا کہ حکومت ان تارکین وطن کے مسائل کو کیسے حل کرتی ہے۔ جی آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ برطانیہ میں بڑھتے ہوئے چاقو زنی، انسانی تشدد سمیت دیگر جرائم کی روک تھام اور باہمی بھائی چارے کے فروغ کے لیے یونیورسٹی آف بریڈفورڈ میں بروتھا ہٹ کے نام سے مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ برطانیہ میں بڑھتے ہوئے اسٹریٹ کرائم، چاقو زنی اور دیگر جرائم کی روک تھام کے لیے یونیورسٹی آف بریڈفورڈ میں مہم کے آغاز کے لیے تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں صاحبزادہ شیخ سید احسن شاہ قادری نوشاہی، شیخ نوید سیالوی، امام عاصم حسین سمیت دیگر روحانی مذہبی شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب میں مقررین نے برطانیہ میں بڑھتی ہوئی باہمی عداوت، نوجوان نسل میں عدم برداشت کی وجہ سے جرائم میں اضافے کو افسوس کن قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ برطانوی امن کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ تمام کمیونٹیز میں باہمی بھائی چارہ اور دوستانہ ماحول روا رکھا جائے۔ مقررین نے اس بات پر زور دیا کہ خاص طور پر نوجوان نسل کی ذہن سازی کی جائے تاکہ نوجوانوں میں تحمل اور برداشت پیدا ہو سکے۔ What we need to do is reach out to the kids on the streets to try and engage with them. The people who are here today were great, but those youngsters who are out there, that's who we need to speak with. جی ایک اور خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ پاکستانی نیاد برطانوی باکسر حیدر خان پی ایف لیگ میں حصہ لینے والے پہلے پاکستانی نیاد برطانوی باکسر ہونے کا اعزاز حاصل کر چکے ہیں۔ مانچسٹر ورمیلین ہال میں ان کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ باکسر حیدر خان کا 25 جنوری کو دبئی میں منعقد ہونے والے پی ایف لیگ میں سعودی عرب سے تعلق رکھنے والے حریف باکسر سے سامنا ہوگا۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستانی نیاد برطانوی باکسر حیدر خان کا بڑا اعزاز۔ پی ایف لیگ میں حصہ لینے والے پہلے پاکستانی نیاد برطانوی باکسر ہونے کا اعزاز حاصل کر لیا۔ مانچسٹر ورمیلین ہال میں حیدر خان کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب منعقد کی گئی۔ حیدر خان کی فیملی کا تعلق پاکستان راولپنڈی سے ہے۔ باکسر حیدر خان کا 25 جنوری کو دبئی میں منعقد ہونے والے پی ایف لیگ میں سعودی عرب سے تعلق رکھنے والے حریف باکسر سے سامنا ہوگا۔ پاکستانی نیاد برطانوی مکسڈ مارشل آرٹس فائٹر ایف سی سی مڈل ویٹ ورلڈ چیمپئن نے عالمی پی ایس ایل چیمپئن بننے پر اپنی نظریں مرکوز کر لی ہیں۔ تقریب کے میزبان رضوان خان، نبیل مسرت نے مہمانوں کو ویلکم کیا اور حیدر خان کو برٹش پاکستانی کمیونٹی کے لیے اعزاز قرار دیا اور نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ حیدر خان نے انٹرنیشنل ریلیشن اور سیاست میں ڈگری مکمل کرنے کے بعد 18 سال کی عمر میں باکسنگ کیریئر کا آغاز کیا۔ حیدر علی باکسر کا کہنا ہے کہ وہ پی ایف لیگ ورلڈ چیمپئن بن کر اپنے والدین اور پاکستان کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں۔ باکسر حیدر علی کے والد واجد جہانگیر کا کہنا ہے کہ پاکستان راولپنڈی ان کا آبائی شہر ہے۔ برطانیہ میں ان کے بیٹے حیدر خان کی کامیابی ہم سب کی کامیابی ہے۔ تقریب میں مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی اور حیدر خان کی آئندہ ہونے والی فائٹ پر نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا۔ کرسمس کے موقع پر خدمت سینٹر کی جانب سے کرسچین کمیونٹی کے بزرگ شہریوں کے اعزاز میں ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جہاں مختلف لذیذ ڈشز پر مشتمل شاندار کھانے کا اہتمام کیا گیا۔ دوسری جانب خدمت سینٹر کے روح رواں قاضی اشتیاق صوفیہ بانسی اور ان کی ٹیم کی جانب سے مسیحی برادری کے لیے فوڈ پیکس اور تحائف بھی مستحق افراد کے گھروں تک پہنچائے گئے۔ کرسمس کے موقع پر خدمت سینٹر کی جانب سے کرسچین کمیونٹی کے بزرگ شہریوں کے اعزاز میں ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جہاں مختلف لذیذ ڈشز پر مشتمل شاندار کھانے میسر تھے۔ دوسری جانب خدمت سینٹر کے روح رواں قاضی اشتیاق صوفیہ بانسی اور ان کی ٹیم کی جانب سے مسیحی برادری کے لیے فوڈ پیکس اور تحائف بھی مستحق افراد کے گھروں تک پہنچائے گئے۔ اس موقع پر قاضی اشتیاق اور لیفٹیننٹ صوفیہ بانسی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہماری کمیونٹی میں مسیحی برادری کے مستحق افراد کو کرسمس کے موقع پر اشیاء خورنوش، پیکس اور تحائف ان کی دہلیز پر جا کر پیش کیے گئے اور ان کو ان کی خوشیوں بھرے تہوار کرسمس کی مبارکباد پیش کی گئی، تاکہ ہماری کمیونٹی کے مستحق افراد اس خوشی کے موقع پر خود کو تنہا نہ سمجھیں۔ ہم یہ جو ہے کمیونٹی کی خدمت پچھلے 13 سال سے کر رہے ہیں اور ہر سال ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ جو خدمت ہے اور یہ جو فیسیلٹی یا سہولت ہم دیتے ہیں آج کے اس دن میں لوگوں تک پہنچے۔ پچھلے سال بھی ہم نے کوئی 300 کے
لگ بھگ فیملیز کو کرسمس ڈنر پہنچایا. اس سال بھی تقریباً 300 کے لگ بھگ لوگوں کو یہ سروس پہنچے گی. ہمیں یہ خوشی ہے کہ ہم اس کمیونٹی میں رہتے ہوئے اس کمیونٹی کا ایک حصہ بن چکے ہیں اور اپنے انداز میں اس کمیونٹی کی خدمت کر رہے ہیں. چاہے ہم کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن آج کا دن ہم اپنی مسیح برادری کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑے ہیں. اور کچھ ہمارے کمیونٹی میں ایسے لوگ ہیں جو مفلس ہیں، جو اپنے لیے کھانا نہیں پکا سکتے اس دن، جو اکیلے ہیں. آج وہ دن ہے دوسرے دنوں کی طرح کہ ہم ان کے ساتھ جائیں، ان کو کھانا ڈیلیور کریں، ان کو تھوڑی سی سپورٹ کریں تاکہ انہیں اندازہ ہو کہ وہ اکیلے نہیں ہیں، ان کے ساتھ ہم لوگ بھی یہاں موجود ہیں. اس موقع پر مسیحی برادری کے لوگوں نے قاضی اشتیاق، ان کی ٹیم اور لیفٹیننٹ صوفیہ بانسی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ خوشی کے اس موقع پر خدمت سینٹر اور قاضی اشتیاق کا خصوصی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے کرسمس کی خوشیوں میں ہماری مدد کی اور ہمارا خیال رکھا. اور آپ کو بتائیں کہ نوٹنگہم میں ہوم لیس کے لیے قائم دی اوپن کچن کے تعاون سے مدر ہیلپر یو کے نے اپنی دوسرے ونٹر ریلیف بیگز کی تقسیم کا آغاز کر دیا. برطانیہ کی سڑکوں پر زندگی گزارنے والے ہوم لیس اس ریلیف سے فائدہ اٹھا سکیں گے. تقسیم شدہ اشیاء میں جیکٹس، جاگرز، موزے، دستانے، سلیپنگ بیگز اور دوسرے سردی سے بچنے والی اشیاء شامل ہیں. تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. برطانیہ کی فلاحی تنظیم مدر ہیلپر یو کے نے ہوم لیس کے لیے قائم دی اوپن کچن میں اپنے دوسرے ونٹر ریلیف بیگز کی تقسیم کا آغاز کیا. یہ اقدام سخت سردی کے مہینوں میں ہوم لیس کے لیے ایک اہم امدادی کوشش کا حصہ ہے جس کا مقصد انہیں گرم رہنے کے لیے ضروری اشیاء فراہم کرنا ہے. تقریب کے دوران شرکاء کو ونٹر بیگز دیے گئے جن میں موسم سرما کی جیکٹس، جاگرز، موزے، دستانے اور سلیپنگ بیگز شامل تھے. ان اشیاء کو خاص طور پر شدید سردی سے بچاؤ کے لیے منتخب کیا گیا تھا تاکہ کمزور افراد کے لیے مشکلات کم کی جا سکیں. اوپن کچن میں رجسٹرڈ ہوم لیس آتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے تعاون سے ہی آج ہم یہاں سے کھانے کے ساتھ ریلیف کٹس تقسیم کر رہے ہیں. مدر ہیلپر یو کے ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ یہ اس سال منعقد ہونے والا دوسرا ونٹر ریلیف ایونٹ ہے. مدر ہیلپر یو کے نے اس بات کا عزم کیا کہ وہ اپنی امدادی سرگرمیاں جاری رکھیں گے. اگلا ونٹر ریلیف ایونٹ مانچسٹر میں منعقد کیا جائے گا جس کی تیاریاں پہلے ہی شروع کر دی گئی ہیں. مدر ہیلپر یو کے ترجمان ضیاء الدین اور دیگر خواتین رضاکاروں نے CNN نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقدامات کمیونٹی کے ان افراد کے لیے ہیں جو مشکل حالات میں ہماری مدد کے مستحق ہیں. ہمارا مقصد زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچنا اور ان کی زندگی کو آسان بنانا ہے. I'm blessed for tonight. I got fresh clothes and everything. Nice one, guys. Thank you. دی اوپن کچن کے نمائندگان نے بھی اس تعاون کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے اقدامات نہ صرف ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں بلکہ معاشرے میں یکجہتی کا پیغام بھی دیتے ہیں. مدر ہیلپر یو کے مستقبل کے منصوبے اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ سردیوں کے دوران ضرورت مند افراد کے لیے زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کیا جائے تاکہ کمیونٹی کی بہبود کو یقینی بنایا جا سکے. بلیٹن میں ایک اور خبر شامل کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں سرمایہ کاری میں پراپرٹی انویسٹمنٹ کے سنہری مواقع موجود ہیں. اوورسیز پاکستانیوں کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. نامور پاکستانی نیاد برطانوی اکاؤنٹنٹ اور MGI پیراڈائز کے بانی اور چیف ایگزیکٹو آفیسر منصور شفیق نے پراپرٹی انویسٹمنٹ کو کامیابی کا زینہ قرار دیا. انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پراپرٹی میں سرمایہ کاری نہ صرف محفوظ اور قابل اعتماد ہے بلکہ محدود مدت میں منافع بخش بھی ہے. مزید احوال قمر عباس کاظمی کی اس رپورٹ میں. منصور شفیق کا کہنا تھا کہ ماضی کی مثالوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پراپرٹی میں سرمایہ کاری کتنا بڑا نفع دے سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ 1960 میں جس نے 500 روپے مرلہ زمین خریدی تھی آج اس کی قیمت 50 لاکھ روپے مرلہ تک پہنچ چکی ہے. یہ 10,000 گنا منافع کا ثبوت ہے جو کسی اور کاروبار میں ممکن نہیں. انہوں نے مزید کہا کہ پراپرٹی میں سرمایہ کاری نہ صرف سرمایہ کار کے لیے فائدہ مند ہے بلکہ اس سے ملک کی 40 دیگر انڈسٹریز کو بھی ترقی ملتی ہے. انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ جب پراپرٹی میں سرمایہ کاری ہوتی ہے تو اینٹ، سیمنٹ اور سریے کے کاروبار کو تقویت ملتی ہے. ٹرانسپورٹ کے شعبے میں ترقی ہوتی ہے اور مستری اور مزدوروں کو روزگار کے مواقع ملتے ہیں. انہوں نے تارکین وطن پاکستانی اور کشمیریوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ وطن عزیز میں پراپرٹی میں سرمایہ کاری کریں. ان کے بقول یہ نہ صرف ان کے لیے مالی فائدے کا باعث بنے گا بلکہ ملکی معیشت کی بہتری میں بھی ان کا کردار ہوگا. انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں سرمایہ کار اپنی دولت کو محفوظ رکھنے کے لیے گولڈ اور پراپرٹی میں سرمایہ کاری کرتے ہیں. اب ریئل اسٹیٹ میں سرمایہ کاری ایک ایسی حکمت عملی ہے جس سے سرمایہ کار اپنی دولت کو محفوظ اور منافع بخش بنا سکتے ہیں. اور یہاں لیں گے چھوٹا سا کمرشل بریک. اسٹے ود اس. Global travel offer, cheapest airline ticket for Pakistan, Africa, Asia, USA, Canada, Saudi Arabia and many destinations of the world. Best offers for Hajj, Umrah and holidays. For booking, call log 020-337-11336 and 07850214716. Lines open 24 hours. القیوم فاؤنڈیشن مستحق افراد کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دن رات کوشاں ہے. القیوم فاؤنڈیشن فری فوڈ، آئی کیمپ، اسپیشل ایجوکیشن، سلائی مشین کی تقسیم اور صاف پانی جیسے منصوبوں پر کام کر رہی ہے. ان منصوبوں کی تکمیل آپ کے تعاون سے ممکن ہے. پلیز ڈونیٹ فار ہیومینٹی.
برمنگھم میں پاکستان پیپلز پارٹی کے زیر اہتمام بے نظیر بھٹو کی 17ویں برسی عقیدت و احترام سے منائی گئی، جس میں پارٹی کے مقامی رہنماؤں، کارکنوں اور کمیونٹی کے مختلف شخصیات نے شرکت کی۔ مقررین نے محترمہ بے نظیر بھٹو کی سیاسی خدمات اور قربانی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ محترمہ نے پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی یو کے برمنگھم برانچ کے زیر اہتمام سابق وزیر اعظم پاکستان اور عالمی سطح پر جانی پہچانی رہنما محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی 17ویں برسی نہایت عقیدت و احترام سے منائی گئی۔ یہ تقریب برمنگھم کے مقامی ریسٹورنٹ میں منعقد ہوئی، جس میں پارٹی کے مقامی رہنماؤں، کارکنوں اور کمیونٹی کی مختلف شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب کی صدارت پیپلز پارٹی برمنگھم کے قائم مقام صدر شبیر چوہدری نے کی، جبکہ دیگر مقررین میں فیڈرل ممبر پیپلز پارٹی یو کے امین چوہدری، نائب حسین مغل، ابرار چوہدری، طاہر بلتوی، ارشاد عزیز، شہزاد مغل، تبارک محمود اور دیگر رہنما شامل تھے۔ مقررین نے محترمہ بے نظیر بھٹو کی سیاسی خدمات اور قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ محترمہ نے پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ بے نظیر بھٹو شہید نے ہمیشہ آمریت کے خلاف آواز بلند کی اور ملک میں رواداری، مساوات اور خواتین کے حقوق کے لیے انت تک جدوجہد کی۔ فیڈرل ممبر امین چوہدری نے کہا کہ بے نظیر بھٹو نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں جمہوریت کی علامت تھیں اور ان کی جدوجہد ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ دیگر مقررین نے بھی ان کے مشن کو جاری رکھنے کا عزم کا اظہار کیا۔ تقریب کے اختتام پر علامہ شفیق جماعتی نے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا کی، جس میں تمام شرکاء نے مرحومہ کے لیے مغفرت اور پاکستان کی ترقی کے لیے دعائیں کی۔ شرکاء نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بے نظیر بھٹو شہید کا مشن آج بھی پاکستان کی ترقی اور جمہوریت کے لیے مشعل راہ ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی برمنگھم برانچ نے روایتی جوش و جذبے کے ساتھ محترمہ کا یوم شہادت منایا اور اس تقریب میں اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اور کشمیر کی آزادی کے لیے فلسفہ بھٹو کی روشنی میں اپنی جدوجہد جاری رکھی جائے گی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو لیاقت باغ میں شہید کیا گیا تھا۔ ہم کارکنوں اور جالوں نے محترمہ شہید رانی کی برسی بنائی ہے اور ہم نے فاتحہ خوانی کیا، اور بلکہ کراچی سے لے کر بلوچستان سے تک اور پوری دنیا میں آج محترمہ شہید رانی کو خراج عقیدت پیش کی گئی ہے۔ شکریہ ادا کرتا ہوں جی، آج 17ویں جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی بنائی ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد پاکستان میں بلاول بھٹو وزیر اعظم پاکستان ہوں گے۔ کتنی وہاں پر جو شہادتیں ہوئی ہیں، ہم ان سب کو تحسین پیش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پیپل پارٹی ہمیشہ کشمیریوں کے لیے، فلسطین کے لیے، پوری دنیا کے لیے انشاءاللہ آواز آتے رہیں گے، اور پیپل پارٹی کے آئندہ جو آئے انشاءاللہ ہمارا جو لیڈر ہوگا، ہمارا جو وہ بلاول بھٹو ہوگا۔ آج عوام نے یہاں کر فاتحہ خوانی کی اور پاکستان پیپل پارٹی کے جالوں اور ورکروں نے فاتحہ خوانی کر کے یہ میسج دیا ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی ہمیشہ زندہ ہے۔ بھٹو کی 17ویں برسی برمنگھم برانچ نے بنائی ہے۔ شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو ایک عظیم باپ کی عظیم بیٹی تھی۔ آج شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جیسی لیڈر پاکستان میں ہوتی تو یہ پاکستان کو ایسے حالات نہ دیکھنا پڑتے۔ ان کا کہنا تھا کہ محترمہ کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا، اور پیپلز پارٹی ان کے ویژن کو عملی جامہ پہنانے کے لیے پرعزم ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ برمنگھم ویسٹ برامچ ایریا کے مقامی ہال میں کلچر یونائٹ کے زیر اہتمام یو کے بھنگڑا ایوارڈ 2024 ثقافت اور موسیقی کا شاندار جشن منعقد کیا گیا۔ یہ ریڈ کارپٹ فیملی ایونٹ نہ صرف تفریحی سرگرمیوں بلکہ پنجابی ثقافت، روایت اور موسیقی کے فروغ کا شاندار مظاہرہ ہے، جس میں تمام کمیونٹیز کے لوگ متحد ایک چھت کے نیچے نظر آئے۔ اس سالانہ تقریب نے نہ صرف بہترین فنکارانہ صلاحیتوں کو اجاگر کیا بلکہ مختلف کمیونٹیز کے اتحاد کو بھی فروغ دیا۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ یو کے بھنگڑا ایوارڈ 2024 26 مختلف زمروں میں دیے گئے، جن میں موسیقی، رقص، میڈیا، ویڈیو پروڈکشن اور خصوصی شراکت کے شعبے شامل تھے۔ ایوارڈز کا فیصلہ عالمی سطح پر عوامی ووٹنگ کے ذریعے کیا گیا، جو اس کے وقار میں مزید اضافہ کرتا ہے۔ تقریب کے دوران معروف گلوکاروں، رقاصاؤں، موسیقاروں اور ڈی جیز نے اپنی شاندار پرفارمنس سے تقریب کو یادگار بنا دیا۔ ان میں عادیہ راجونشی، امر نور سنگھ، ثانیہ روانی، نیلم سنگھ، اندرجیت لندن اور دیگر شامل تھے، جنہوں نے اپنی فنکارانہ صلاحیتوں سے شائقین کے دل جیت لیے۔ ایوارڈز کے علاوہ تقریب میں مہمانوں کے لیے لذیذ کھانے، روشن ڈانس فلور اور نمائش کنندگان کے مختلف سٹالز کا بھی اہتمام کیا گیا۔ کرسٹل سٹار ٹرافی کے ساتھ فاتحین کو اعزاز دینے کا انداز واقعی متاثر کن تھا، جو ان کے فنکارانہ سفر کی ایک بڑی کامیابی کے طور پر دیکھا گیا۔ کلچر یونائٹ اور ایونٹ آرگنائزر بوبی بولا نے بھنگڑا، پنجابی ثقافت اور کمیونٹی کے اتحاد کو فروغ دینے
دینے کے لیے جو کاوشیں کی ان کی شرکا نے خوب تعریف کی۔ اس موقع پر ایوارڈ جیتنے والے اور دیگر شرکا نے CNN نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایوارڈز نہ صرف برطانیہ بلکہ دنیا بھر میں پنجابی ثقافت اور ان کے فن کے فروغ کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ So say a big thank you to Bobby Bowler for organising the Great Bhangra UK Bhangra Awards, and I want to thank everyone who voted for me. Thank you very much. To be here today, part of the Bhangra Awards 2024. It's amazing, there's great food, great vibes, the music's just on point. And if you're not here, you're missing out. It's a really good place to be. We've loved performing here, the energy is amazing and it was so much fun. Thank you. Our group, we do classes in Wolverhampton and in Albury, so if you feel free, you can pop in, all abilities are available, and then I'll make sure that you guys are top Bhangra dancers like us. UK بھنگڑا ایوارڈ 2024 نے ایک بار پھر ثابت کیا کہ یہ تقریب نہ صرف فنکاروں کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے بلکہ ثقافتی اقدار اور روایت کے تسلسل کو بھی یقینی بناتی ہے۔ جی آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ برمنگھم میں مقیم پاکستانی کمیونٹی نے کونسلیٹ آف پاکستان برمنگھم کے توسط سے حکومت پاکستان اور پاک فوج کو ایک اہم پٹیشن پیش کی ہے، جس میں ضلع کرم کے علاقے پارا چنار میں شیعہ کمیونٹی کے تحفظ کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ پٹیشن میں حکومت پاکستان سے توقع کی گئی کہ وہ فوری اور مؤثر کارروائی کرے گی تاکہ پارا چنار میں امن و سلامتی بحال ہو سکے۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ برمنگھم میں مقیم پاکستانی کمیونٹی نے کونسلیٹ آف پاکستان برمنگھم کے توسط سے حکومت پاکستان اور پاک فوج کو ایک اہم پٹیشن پیش کی، جس میں ضلع کرم کے علاقے پارا چنار میں شیعہ کمیونٹی کے تحفظ کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کا مطالبہ کیا گیا۔ پٹیشن میں حالیہ واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ گزشتہ دنوں پارا چنار میں دہشت گردی کے واقعات میں 43 سے زائد افراد شہید اور سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں۔ پٹیشن میں ان حملوں کو منظم دہشت گردی کی مہم قرار دیتے ہوئے حکومت سے فوری ایکشن کا مطالبہ کیا گیا۔ پٹیشن میں درج ذیل مطالبات پیش کیے گئے۔ پٹیشن میں مطالبات کی مد میں کہا گیا کہ پارا چنار میں شیعہ برادری کے محلوں اور مذہبی مقامات پر اضافی سیکیورٹی فورسز کی تعیناتی کی جائے، جبکہ حالیہ حملوں کی مکمل تحقیقات اور ذمہ دار عناصر کے خلاف کارروائی کی جائے۔ شیعہ کمیونٹی کے رہنماؤں کے ساتھ سیکیورٹی خدشات دور کرنے کے لیے مشاورت کی جائے۔ فرقہ وارانہ تشدد کی بنیادی وجوہات کو ختم کرنے کے لیے اقدامات ناگزیر ہیں اور پارا چنار میں شہریوں کی حفاظت میں سیکیورٹی اداروں کی کارکردگی پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ پٹیشن میں برمنگھم کی پاکستانی کمیونٹی نے حکومت پاکستان اور پاک فوج سے پرزور اپیل کی کہ وہ پارا چنار میں امن و امان کی بحالی کے لیے فوری اقدامات کریں۔ پٹیشن کے اختتام پر حکومت سے توقع کی گئی کہ وہ فوری اور مؤثر کارروائی کرے گی تاکہ پارا چنار میں امن و سلامتی بحال ہو اور شہریوں کو محفوظ ماحول فراہم کیا جا سکے۔ ایک اور خبر سے آپ کو آگاہ کرے کہ بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر سرکاری دورے پر امریکہ پہنچ گئے، جبکہ ان کی واشنگٹن آمد پر خالصتان تحریک کے حامیوں نے امریکی محکمہ خارجہ اور بھارتی سفارت خانے کی عمارتوں کے باہر شدید احتجاج کیا اور بھارت کے خلاف نعرے بازی کی۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر سرکاری دورے پر امریکہ پہنچ گئے، جبکہ ان کی واشنگٹن آمد پر خالصتان تحریک کے حامیوں نے امریکی محکمہ خارجہ اور بھارتی سفارت خانے کی عمارتوں کے باہر شدید احتجاج کیا اور بھارت کے خلاف نعرے بازی کی۔ رپورٹس کے مطابق سکھ برادری کے رہنماؤں نے بھارت کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر کی واشنگٹن آمد کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا اور بھارت کے وزیر خارجہ کی امریکی حکام کے ساتھ ملاقات کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے بھارتی حکومت کے خلاف نعرے لگائے اور بھارتی پرچم پر تلواروں سے حملہ کر کے شدید غصے کا اظہار کیا۔ ڈاکٹر بخشش سنگھ سندھو کا کہنا تھا ایس جے شنکر بھارت میں سکھوں کے خلاف سازشوں میں ملوث ہیں۔ گرپتونت سنگھ پنو نے کہا کہ بھارتی وزیر خارجہ عالمی سطح پر سکھوں کے قتل کی حمایت کر رہا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ میں ایس جے شنکر کی ملاقات کے بعد خالصتان تحریک کے حامیوں نے شدید احتجاج کرتے ہوئے بھارتی حکومت کے اقدامات کی شدید مذمت کی اور کہا کہ شنکر بھارت کی عالمی جاسوسی نیٹ ورک کو چلا رہے ہیں۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے سکھوں کے خلاف شرانگیز اقدامات کے خلاف عالمی سطح پر پابندیاں عائد کی جائیں۔ پاکستان میں ملٹری کورٹس کی جانب سے 25 شہریوں کو سزا سنانے پر امریکہ نے اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ شہریوں کو فوجی عدالتوں میں مقدمات کا سامنا کرنا انسانی حقوق اور شفاف عدالتی عمل کے حوالے سے سوالات کو جنم دیتا ہے۔ ان کا مزید کا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ پاکستان میں ملٹری کورٹ کی جانب سے 25 شہریوں کو سزا سنانے پر امریکہ نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے بیان میں کہا کہ شہریوں کو فوجی عدالتوں میں اس مقدمات کا سامنا کرنا انسانی حقوق و شفاف عدالتی عمل کے حوالے سے سوالات کو جنم دیتا ہے۔ امریکی ترجمان نے اپنے بیان میں کہا کہ تمام شہریوں کو شفاف عدالتی کارروائی کا حق حاصل ہونا چاہیے اور یہ حق کسی بھی جمہوری نظام کا بنیادی جزو ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ فوجی عدالتوں میں مقدمات کی سماعت عام طور پر قومی سلامتی کے معاملات تک محدود رہنی چاہیے اور عام شہریوں کے کیسز
केसेस सिविल अदालतों में हल किए जाने चाहिए। जबकि पाकिस्तानी हुकाम का कहना है कि मिलिट्री कोर्ट्स का क़याम का मकसद दहशतगर्दी के मुकदमात को तेजी से निपटाना है। ताहम इस बात पर कोई वाज़ेह बयान नहीं दिया गया कि उन 25 शहरियों के केसेस किन बुनियादों पर मिलिट्री कोर्ट्स में चलाए गए। अमेरिका के इस बयान के बाद पाकिस्तान पर बैनुल-अक़वामी दबाव में इजाफा होने का इम्कान है। इंसानी हुकूक के मसाइल पर आलमी बिरादरी की नजरें पाकिस्तान की अदालती और कानूनी निज़ाम पर मरकूज हैं। खबर शामिल करेंगे आलमी मंजरनामे से और आपको बताएं कि इस्राएली बमबारी के बायस मसीही बिरादरी क्रिसमस डे ना मना सकी। बमबारी के बायस 34 फलस्तीनी शहीद हो गए। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। अरब मीडिया के मुताबिक मगरबी किनारे के शहर बैतलहम को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाश भी कहा जाता है और क्रिसमस के मौके पर वहां बड़ी तादाद में ईसाई जमा होते हैं। इसराइल ने इस दिन और इस मकाम की अहमियत को जानते बूझते बमबारी का सिलसिला जारी रखा, जिसके बायस मसीहों की मुकद्दस तकरीबात को मुअत्तल करना पड़ा। चंद ही मकामात पर बमुश्किल मुकम्मल होने वाली तकरीबात में भी गजा और मगरबी किनारे में जारी बमबारी के खात्मे और क़याम अमन की दुआएं की गईं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान गजा और मगरबी किनारे पर इसराइल की वहशियाना बमबारी में शहीद होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 30 से तजावुज़ कर गई। वाज़ेह है कि गजा पर गुज़श्ता एक बरस से जारी इसराइली बमबारी में शहीद होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 43,300 से ज़ायद हो चुकी है, जबकि 1 लाख से ज़ायद जख्मी हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट cnnnews.tv और आप देखते रहिए CNN न्यूज़।